बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, अब्बास अरागची रशिया में हैं और रूस से जो स्टेटमेंट दिए हैं ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने, उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। एक तो अरागची के मुताबिक मुज़ाकरात के नए दौर के लिए अमेरिका की जानिब से एक और दरख्वास्त मौसूल हुई है। यानी अमेरिका ये चाहता है कि दोबारा मुज़ाकरात के लिए बैठें, ये दावा किया अरागची ने। इसके अलावा ये बात अब्बास अरागची ने रशिया में कही कि सुपर पावर को नाकों चने चबवाए, ईरान के पास रूस जैसे दोस्त और इत्तेहादी मौजूद हैं। अब ईरान जब रशिया के साथ मिलता है तो उसे बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि रूस माजी में अमेरिका के मुकाबले में एक बहुत बड़ी ताकत था, आज नहीं है। ये हकीकत है। रशिया बहुत बड़ा मुल्क हुआ करता था, लेकिन अफ़गानिस्तान की वॉर के बाद सोवियत यूनियन टूटना शुरू हो गया। अमेरिका ने बहुत सारी प्रॉक्सीज़ इस्तेमाल की और रशिया टूटते-टूटते महदूद हो गया। फिर उसकी वो माशी कुव्वत भी नहीं रही, उसका सिस्टम भी नहीं चला। आज रशिया के बाद जो दूसरी ताकत अमेरिका के सामने आकर खड़ी हुई वो चाइना है। चाइना माशी तौर पे अमेरिका से काफ़ी मजबूत होता चला जा रहा है। फ़ौजी एतबार से चाइना आज तक टेस्ट नहीं हुआ, यानी कोई ऐसा बड़ा टेस्ट चाइना का नहीं हुआ जिससे वो साबित कर सके कि उसकी फ़ौज अमेरिका से बेहतर है। लेकिन चाइना के हथियारों ने दुनिया में अपना मुकाम बनाया। बहुत सारी जगहों पे चाइनीज़ हथियार खरीदे भी जाते हैं और वो आजमाए भी जाते हैं, और चाइना के हथियार आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की मार्केट में अपना हिस्सा बना रहे हैं। अब तो ये अरागची का काफ़ी काबिल एतमाद किस्म के उनके स्टेटमेंट हैं, बड़ा भरोसा उनको हुआ अपनी ताकत के ऊपर, और रशिया ने काफ़ी बकअप किया है। जितना मजबूत स्टेटमेंट रशिया की गवर्नमेंट की जानिब से दिया गया अरागची के आने पर, ऐसा ज़बरदस्त मजबूत स्टेटमेंट किसी और ने नहीं दिया। पाकिस्तान जो है वो सालिसी की बदस्तूर कोशिशें कर रहा है। देखिए, होती है या नहीं होती, लेकिन जो एक तजवीज़ पहुँचाई गई ईरान की जानिब से पाकिस्तान के ज़रिए से अमेरिका को, अमेरिका ने उसके ऊपर फिर मीटिंग की, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अहम मीटिंग की है गुज़िश्ता रात को अमेरिका में। क्योंकि अमेरिका में अब रात शुरू हुई है जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, तो जब पाकिस्तान में रात थी और अमेरिका में दिन था, तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी अहम एक मीटिंग की है और उसमें गौर किया इन बातों पर जो तजावीज़ ईरान ने दी है। ना सिर्फ उन तजावीज़ पे गौर किया गया, बल्कि मुस्तकबिल का लाया अमल भी उन्होंने तैयार किया कि अगर बम्बिंग शुरू करनी है तो दोबारा कब करनी है, कैसे करनी है, किस-किस को साथ मिलाना है, और अब हिकमत अमली क्या होगी। और अमेरिका ने ऐसा क्या कुछ मुख्तलिफ कर लिया है जो इस मर्तबा दोबारा हमले की सूरत में अमेरिका को मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, या अमेरिका को शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा दुनिया के सामने। तो ये तो एक मीटिंग हुई है। लेकिन मार्को रूबियो ने, जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने जो ईरान ने तजवीज़ दी थी उस तजवीज़ को मुस्तरद किया। ईरान की तजवीज़ ये थी, और ये बड़ी वाज़ेह उन्होंने 2 बातें सादी-सादी है, मैंने आपके सामने पहले भी रख दी थी। बल्कि जब ये खबर छपी है आलमी मीडिया में, उससे भी पहले मैंने आपको बताया था कि ये 2 चीज़ें हैं। एक तो आबना हुर्मुज़, और एक मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये जो एटमी सलाहियत है ईरान के पास, या जौहरी प्रोग्राम ईरान का, ये डिस्कस होगा। तो ईरान ने कहा जी जौहरी प्रोग्राम को तो हम डिस्कशन में रख लेते हैं, उसके ऊपर हम आइंदा भी बात करते रहेंगे, पहले भी करते रहे हैं। ये मामला हम पेंडिंग कर देते हैं, इस पे मुज़ाकरात चलते रहेंगे। हम फौरी तौर पे एक मुआहिदा कर लेते हैं जिसमें हम आबना हुर्मुज़ को खोल देते हैं। और जो ईरान ने उसमें तजवीज़ दी थी वो ये दी थी कि एक मुआहिदा करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच में आबना हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से, और उस मुआहिदे के मुताबिक अमेरिका नाकाबंदी ख़त्म कर देगा और ईरान आबना हुर्मुज़ को खोल देगा। लेकिन मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका इन तजावीज़ को मुस्तरद करता है, क्योंकि ईरान ने सख्त शराइत के तहत आबना हुर्मुज़ की बंदिश खोलने का कहा, जो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। ईरान का कहना यह है, मार्को रूबियो के मुताबिक, कि जहाज़ रानी सिर्फ उस सूरत में हो सकेगी, या आबना हुर्मुज़ में से जहाज़ सिर्फ उस सूरत में गुजरेंगे जब ईरान के साथ हम आंगी की जाएगी या उनसे बाकायदा इजाज़त ली जाएगी। अगर कोई बगैर इजाज़त लिए या ईरान से कोऑर्डिनेशन किए बगैर यहाँ से गुजरेगा तो उसको या तो उड़ा दिया जाएगा या फिर उसके ऊपर जुर्माना आयद कर दिया जाएगा। ये मार्को रूबियो ने कहा जी हमें काबिल कबूल नहीं है। फिर मार्को रूबियो ने एक और स्टेटमेंट, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, आपको याद होगा, कि हमने ईरान के तकरीबन तमाम मिसाइल ख़त्म कर दिए और उनकी मिसाइल साइट्स तबाह कर दी। अब ईरान के पास हमला करने की सलाहियत नहीं है, हम जंग जीत चुके हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। मार्को रूबियो ने इसके बरक्स एक स्टेटमेंट दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो 100% मिसाइल ईरान के ख़त्म कर दिए थे, लेकिन मार्को रूबियो ने कहा नहीं, 50% मिसाइल जो है वो सलाहियत ईरान के पास अभी बाकी है, और ईरान इतने हथियार रखता है कि वापस 50% हथियारों से हमला भी कर सकता है। एक और नाज़रीन डेवलपमेंट आई इसमें, ये बड़ी दिलचस्प है। ईरान के नायब सदर का एक स्टेटमेंट है, पहले वो आप देख लें। ईरानी नायब सदर ने कहा कि माजी में हमारी तौहीन करने वाले ममालिक, वो ममालिक जो हमें जलील करते थे, वो ममालिक जो हमें जेट फ्यूल बरामद करने से इनकार करते थे, आज वही ममालिक अपनी तवानाई की सप्लाई को महफूज बनाने के लिए और अपने बहरी जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ में से गुजारने के लिए हमसे इजाज़त के लिए इल्तिजा कर रहे हैं। ये बड़ा फातिहाना किस्म का स्टेटमेंट है। यानी ये तो ईरान ऐसा लगता है अपनी फतह का ऐलान कर रहा है कि जो ममालिक कल तक ये करते थे वो करते थे,
آج وہ ممالک دیکھ لیں کہ ہم کیسے. یہ گزشتہ 2 دنوں سے ایران کے اسٹیٹمنٹ بڑے سخت ہو رہے ہیں. ایران کے مختلف جو لیڈرز ہیں وہ کبھی یورپین اسٹیٹمنٹس کے خلاف بات کرتے ہیں. یعنی ایک اور اسٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا، ایران کے ایک بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ جرمنی کا کیونکہ ایک بیان آیا امریکہ کے بارے میں کہ امریکہ کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے اس جنگ سے نکلنے کا، اور انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اس طریقے سے حل بھی نہیں ہوگا. لیکن انہیں بھی یاد دلایا گیا ایران کی جانب سے، ایرانی قیادت کی جانب سے، کہ جناب آپ بھی دسمبر میں یہ کہہ رہے تھے کہ چند ہفتوں کے اندر ایران کا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو وہ دیکھیں ہم تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. تو ایرانی اب سب کو جواب دے رہے ہیں. یورپی ممالک میں بھی کچھ کو جواب دے رہے ہیں، امریکہ کو بھی جواب دے رہے ہیں، اسرائیل کو بھی جواب دے رہے ہیں، اور جارحانہ بیانات دے رہے ہیں. یہ نائب صدر کا اسٹیٹمنٹ یہ کوئی چھوٹا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا جو ممالک ہمیں ذلیل کرتے تھے، ہماری توہین کرتے تھے، ہمیں جیٹ فیول برآمد کرنے سے انکار کرتے تھے، وہ ہم سے التجا کر رہے ہیں کہ ہمارے جہازوں کو یہاں سے گزرنے دیں آپ نے حرمت. تو ایران کا رویہ رشیا جانے کے بعد میں نے کہا نا کافی انہیں کانفیڈنس آیا ہے. رشیا نے مجھے لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ کافی ساری چیزیں طے کی ہیں. نیٹو کا سالانہ ایک سربراہی اجلاس ہوتا ہے ناظرین. یہ نیٹو کے جو ممالک ہیں یہ مغربی ممالک ہیں، زیادہ تر امریکہ کے سارے اتحادی ہیں. تو یہ نیٹو ممالک اکٹھے ہوتے ہیں، ان کا سالانہ ایک سربراہی اجلاس ہوتا ہے جس میں طے کرتے ہیں پورا سال کیا ہوا، اگلے سال کیا ہوگا، اور یہ اپنی حکمت عملی بناتے ہیں. اب نیٹو والے جو ہیں وہ اس روایت کو ختم کرنے پہ غور کر رہے ہیں کہ اب ہر سال اجلاس بلانے کی ضرورت نہ پڑے. اور سادہ جو اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں، وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا نیٹو کی سربراہی اجلاس کے اندر، وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرے گا، بڑی بدمزگی امریکہ کی اور مغربی ممالک کی پیدا ہو جائے گی. تو ٹرمپ کے ساتھ کشیدہ ملاقات سے بچنے کی کوشش ہے یہ، اور کچھ نہیں ہے. تو اس معاملے میں وہ کہتے ہیں جناب اس کو معاملے کو اگر مؤخر ہی کر دیا جائے تو اچھی بات ہے، نیٹو کا جو سربراہی اجلاس ہے وہ نہ ہو. چین نے ناظرین اقوام متحدہ میں ایک بڑا سخت اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور چین نے وہی پوزیشن ان کی وہی ہے، لیکن یہ امریکہ کے لیے بڑا سخت اسٹیٹمنٹ ہے. آپ نے حرمت اس وقت سب کا مسئلہ بنا ہوا ہے نا. تو اس پہ چائنا نے جو اسٹیٹمنٹ دیا، ان کے جو چین کے سفیر ہیں اقوام متحدہ میں، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے ہرمز کی بندش کی جو اصل وجہ ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کا ایران کے اوپر حملہ ہے، اور یہ بلا جواز حملہ ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی. اچھا انہوں نے یہ حملہ کر دیا ایران کے اوپر اور آپ نے ہرمز اس کے بعد بند ہو گئی، تو ذمہ دار اسرائیل اور امریکہ کا حملہ ہے، چائنا یہ کہہ رہا ہے. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اس مسئلے کا جامع اور مستقل حل کیا ہے، وہ صرف اور صرف جنگ بندی میں ہے کہ مستقل جنگ بندی ہو جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، ورنہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس میں سارے بیٹھ کے ایک مستقل جنگ بندی کروائیں جس کے نتیجے میں یہ مسئلہ حل ہوگا، ورنہ یہ مسئلہ اسی طرح جاری رہے گا. ناظرین کنر میں وہاں پہ ایک حملہ ہوا ہے، اور وہاں کی گورنمنٹ نے الزام لگا دیا پاکستان کے اوپر کہ پاکستان نے یہ حملہ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہمارا کافی نقصان ہوا ہے یہاں پہ اس حملے میں. اب پاکستان نے جو ہے وہ یہ کہا کہ نہیں یہ ایسا نہیں کیا، پاکستان نے ایسا نہیں کیا، پاکستان نے یہ اٹیک کنڑ میں نہیں کیا، بلکہ پاکستان کی طرف سے کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کنڑ میں کوئی دہشت گردوں کا مرکز تھا، وہاں پہ کوئی تربیت دی جا رہی تھی دہشت گردوں کو، اور وہاں کوئی دھماکہ ہو گیا تربیت کے دوران، اور وہ نقصان پاکستان پہ ڈالنے کی وہاں کی حکومت کوشش کر رہی ہے. یہ پاکستان کا موقف. جبکہ افغانستان کا موقف یہ ہے کہ پاکستانی فورسز کی جانب سے اٹیک کیا گیا ہے اور وہاں بمباری کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہاں سویلینز کا نقصان ہوا ہے. اب یہ تو افغانستان کا معاملہ نا، اس پہ تو افغانستان کا موقف اپنا ہے، پاکستان کا اپنا ہے، لیکن پاکستان کے اندر ایک ہی دن میں 3 بڑے خوفناک واقعات ہوئے ہیں. ہمارے بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں محمد فہیم صاحب، وہ اس کو رپورٹ کرتے ہیں کہ ایک دن میں 3 مبینہ ڈرون حملے ہوئے. خیبر اکا خیل میں ڈرون حملہ، بچوں سمیت 7 افراد وہاں پہ زخمی ہو گئے. پشاور حسن خیل میں ڈرون حملہ، اور شمالی وزیرستان میں ڈرون جو ہے مسلم لیگ نون کے رہنما ملک لیاقت علی وزیر کا بیٹا اور 2 بھتیجے سمیت 3 بچے بھی وہاں پہ زخمی ہو گئے. تو یہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں، ان کے خلاف احتجاج بھی جاری ہے. خیبر میں گھر پہ مارٹر گولہ گر گیا، یہ ایکسپریس نیوز کی خبر ہے. بچوں اور خواتین سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جس کے بعد وہاں پہ احتجاج شروع ہو گیا. اور جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں انہوں نے بند کیا وہاں پہ سڑک کو، انہوں نے کافی احتجاج کیا. ایم این اے بھی وہاں پہ جو مقامی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں وہ بھی آ گئے. تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پاکستان میں کوئی بڑی آئیڈیل نہیں ہے، لیکن اس سچویشن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر ساری کی ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ادارے وہ لا انفورسمنٹ پہ ہی توجہ دیں، امن و امان پہ ہی توجہ دیں، اور اپنے جو باقی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مؤخر کریں یا بند کریں، ان چکروں میں نہ پڑے. سیدھا جو کام ہے کرنے والا اس کام کی طرف وہ آئیں. یہاں زیادہ تر توجہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ عمران خان کو کیسے گرانا ہے، عمران خان کو نقصان کیسے پہنچانا ہے، پاکستان میں موجودہ رجیم کو برقرار کیسے رکھنا ہے، ایکسٹینشن کیسے لینی ہے، تاحیات استثنا کو کیسے بچانا ہے، زیادہ مال کیسے بنانا ہے. پاکستان میں دیکھیں نا انہوں نے دعوے کیے تھے کہ بہت بڑی سرمایہ کاری آئے گی، SIFC بنائی تھی آرمی چیف نے، اور کھربوں ڈالر کا کہا تھا کہ اتنا پیسہ یہاں سے آ جائے گا، اتنا وہاں سے آ جائے گا. 200-250 ارب تو انہوں نے گنوایا ہوا سیدھا ہی فنگر ٹپس کے اوپر. 1 ارب ڈالر بھی یہ پاکستان میں نہیں لا پائے، بلکہ جو پیسہ دوست ممالک کا پڑا ہوا تھا وہ بھی اب آنکھیں دکھاتے ہیں. UAE نے اپنا پیسہ واپس مانگا، وہ پیسہ واپس کیا کیسے؟ وہ سعودی عرب سے لے کے واپس کر دیا، اور اس کے بدلے میں فوری طور پہ سعودی عرب میں اپنی فوج بھجوا دی.
اپنے طیارے اور لڑائی کا سامان بھجوا دیا۔ اور دیکھیں یہ اس معاہدے کے تحت مجھے دیکھیں کوئی اعتراض نہیں ہے، سعودی عرب ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، وہ ہماری حفاظت کے لیے، ہماری مدد کے لیے آ سکتے ہیں، ہم ان کی حفاظت کے لیے، ان کی مدد کے لیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر دو مسلمان ملکوں میں لڑائی ہو جائے تو پھر پاکستان کو کہاں کھڑے ہونا ہے، اس کے اوپر ہم نے کبھی ڈسکشن ہی نہیں کی۔ جو عام نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے اوپر کوئی دشمن ملک ایسا اٹیک کر دے جو پاکستان کا بھی دشمن ہے، فرض کریں سعودی عرب پہ اسرائیل اٹیک کر دیتا ہے، تو پاکستان تو پورا کھڑا ہو جائے گا سعودی عرب کے ساتھ اور کہے گا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایسی تیسی، ہم بھی مریں گے، ان کو بھی ماریں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اگر سعودی عرب کی اور ایران کی لڑائی ہو جاتی ہے تو ایسے میں پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ ایسے میں پاکستان کا رول کیا ہونا چاہیے؟ یہ چیزیں پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونی چاہیے تھی، یہ چیزیں کیبنٹ میں ڈسکس ہونی چاہیے تھی، سیاستدانوں کو، عوامی منتخب نمائندوں کو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا، عوامی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے، عوامی جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ لیکن ہوا یہ کہ یہ فیصلہ باروبار بار کر لیا گیا۔ آرمی چیف کمٹمنٹ دے کر آ جاتے ہیں کسی ناشتے میں، کسی کھانے میں، کسی جگہ پہ، کسی محفل میں، کسی میٹنگ میں، شہباز شریف صاحب ساتھ ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ کام وہ کر دیا جائے۔ پھر کوئی نہیں دیکھتا کہ جناب کوئی قانونی چیز ہے، کوئی آئینی چیز ہے، کوئی مشاورت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، عوام کی رائے بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تب کوئی کچھ نہیں دیکھتا۔ بہرحال پاکستان کے حالات تو انہوں نے بہتر نہیں کیے۔ ابھی ایک خبر اچھی ہے آج کے دن میں میرے پاس، کل جو ہے وہ ضمانت ہو گئی فخر الرحمان صاحب کی، سینئر جرنلسٹ ہیں، انہیں گرفتار کیا گیا تھا بوگس قسم کے مقدمے میں، بڑا تکلیف دہ تھا ان کو ہتھکڑیوں میں دیکھنا۔ تو اچھی بات یہ ہے بالآخر وہ رہا ہو گئے ہیں، اور یعنی صحافیوں کو تو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے پاکستان میں۔ اور جس وقت انہیں گرفتار کیا گیا نا، چند منٹ کے بعد وہ ترکی کے ٹی وی پہ لائیو جانے والے تھے۔ اگر یہ ڈرامہ چند منٹ کے بعد ہوتا نا تو انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھتا کہ پاکستان کے اندر صحافیوں کو کیسے اٹھایا جاتا ہے، کیسے گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کی اور بدقسمتی ہو جاتی۔ اور وہ بلکہ اب میری بات ہو رہی تھی وکیل صاحب سے، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ فخر الرحمان صاحب نے کہا کہ اچھا ہوا میں لائیو نہیں تھا ترکی ٹی وی کے اوپر، اگر میں وہاں لائیو ہوتا یا ان کے ساتھ بات کر رہا ہوتا تو یہ مصیبت بن جاتی، پاکستان کی شرمندگی ہو جاتی۔ اب وہ آدمی پاکستان کے بارے میں ایسے سوچ رہا ہے اور آپ اس کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں، ملک کا دشمن بنا رہے ہیں۔ حد ہو گئی۔ ویسے اپنے ذاتی مفاد کے لیے نظام اس لیول تک گر جاتا ہے، اور ویسے بھی جو مجھے پتا ہے کہ اس بات پہ غصہ، انہوں نے ایک دن بتایا تھا کہ عاصم منیر صاحب نجی محفلوں میں ہر جگہ کہتے ہیں کہ جب تک میں ہوں تب تک عمران خان باہر نہیں آتا۔ یہ بات سارے جانتے ہیں، کچھ چھپانے والی بات تو نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ انہوں نے جو استثنا لیا اس دن مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ اندر سے ڈرے ہوئے ہیں، تو یہ عمران خان سے خوف زدہ ہیں، یہ عمران خان کو نہیں چھوڑیں۔ استثنا چیز ہی ایسی، وہ لینے کا مقصد ہی مجھے سمجھ آ گیا تھا۔ یعنی میں سمجھتا تھا کہ شاید وہ معاملہ کچھ اور ہے، لیکن نہیں، استثنا جو ہے وہ دلیر آدمی کا کام نہیں ہے، وہ سامنا نہیں کر سکیں گے عمران خان کا، جو مجھے ویسے دکھائی۔ پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ مطیع اللہ جان صاحب کو اب نوکری سے ہاتھ دھونے پڑ گئے۔ نیوز نے ان کو اچانک بتایا جناب آپ گھر جائیں، آپ کی اب ضرورت نہیں ہے۔ یہ پاکستانیوں کے ساتھ نا ایک نارمل چیز ہے۔ آج مطیع اللہ جان ہے، اس سے پہلے اور بہت سارے صحافی تھے، درجنوں صحافیوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی حکومت میں جا رہی ہیں، پچھلی حکومت میں بھی جاتی تھی، عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی جاتی تھی، اس سے بھی پچھلی حکومت میں جاتی تھی، تو یہ ہمیشہ سے پاکستان میں سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ صحافیوں کو دبا کر رکھتے ہیں، جو آدمی بھی خبر دیتا ہے منشا کے خلاف اس کو ایسی تیسی پھیر دیتے ہیں۔ لیکن ہر دور میں نا حکمرانوں سے زیادہ جو صحافیوں کو تکلیف دیتے ہیں نا، وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں۔ حامد میر کے پروگرام کی بندش کے پیچھے بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، باقی جو پروگرام بند ہوتے تھے ان کے پیچھے بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی۔ صحافیوں کے پروگراموں کی بندش ہو، یا انہیں نوکریوں سے نکلوانا ہو، یا انہیں ملک سے بھاگنے پر مجبور کرنا ہو، یا ان کی جان سے کھیلنا ہو، اس کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہوتا ہے۔ عمران خان کے دور میں یہ ظلم اور بربریت ہوئی، لیکن عمران خان صاحب نے اس کو کبھی سپورٹ نہیں کیا۔ مطیع اللہ جان صاحب کو ایجنسیوں نے اغوا کیا، 5 گھنٹے میں ایکشن ہوا تھا، عمران خان صاحب نے، کیبنٹ نے اس کے اوپر ایکشن لیا تھا۔ اور صحافیوں کے ساتھ جو ہوا، عمران خان صاحب کی حکومت نے اس وقت ایکشن لیا جتنا وہ کر سکتے تھے، لیکن موجودہ حکومت نے تو پرواہ نہیں کی، یہ تو سہولت کار بن گئے بہت اچھی طرح ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے۔ تو اب مطیع اللہ جان صاحب بھی گئے، 1 درجن کے قریب صحافی ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں، اپنی جان بچا کر آئے، نوکریاں بھی چلیں گی، سب کچھ چلا گیا۔ پاکستان کے اندر درجنوں صحافی ہیں جن کے پروگرامز ہوتے تھے، جن کی نوکریاں ہوتی تھیں، ان سے نوکریاں بھی چھین لی گئی، ان کے پروگرامز بھی بند کر لیے گئے، وہ بڑی تکلیف کی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی ایسی صحافی ہیں، تو یہ ایک روٹین بنتی جا رہی ہے اور اس کو ایک نیا نارمل بنا دیا گیا ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ صحافت کرنا اب بڑا رسکی کام ہے، یعنی اس میں بہت رسک ہے۔ اگر آپ پاکستان میں صحافت کرتے ہیں، آپ کا کسی دن بھی آپ کی نوکری چھینی جا سکتی ہے، آپ کی آمدن بند ہو سکتی ہے، آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کیے جا سکتے ہیں، آپ کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ آج کل ایک نئی واردات بھی کی جا رہی ہے۔ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ورکرز تھے نا، ان پہ بہت دباؤ ڈالا ایجنسیوں نے، بڑی کوشش کی کہ یہ عمران خان کے خلاف بولے، وہ اس کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہوا۔ تو اب وہ ایک نئی سٹیج یہ ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف نہ بولیں، آپ عمران خان کے لوگوں کے خلاف بولیں، یعنی آپ پاکستان تحریک انصاف میں دراڑ پیدا کریں، مخالفت پیدا کریں، تحریک انصاف میں آپ لڑائیاں کروائیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں بیچارے جو نہیں چاہتے، لیکن اس کے باوجود کئی اکاؤنٹ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر لڑائیاں کروائی جا رہی ہیں۔ عمران خان کی کوئی برائی نہیں کرتا،
لیکن ایک نے یہ گروپ بنایا ہوا ہے، ایک نے وہ گروپ بنایا ہوا ہے، ایک نے وہ گروپ بنایا ہوا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے نا چیزوں سے ڈیل کرنے کا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ عمران خان کے خلاف نہیں ہو رہے، سارے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کو آپس میں تو لڑاؤ، کم سے کم کمزور تو کرو ان کو۔ تو اس کوشش میں وہ کچھ حد تک کامیاب ہوئے ہیں، لیکن کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے اور سارے پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہ بار بار ہوتا ہے۔ تو ایک واقعہ کوئی خدا نہ خواستہ ایک چنگاری اور پھر یہ سارا ان کا کیا کرایا بسم ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔